रद्द जरूर करना है। मैं उनको 3 साल से कह रहा हूं कि चलें यार, आप जरा दरवेश आदमी हैं, आपकी मुझे गुफ्तगू का अंदाज बड़ा पसंद है, अगरचे आपने मुझे गालियां भी दी हैं, तो चलें आप आ जाएं। तौफीक जेल में, उन्होंने कल भी आना है जलसे में, 3-4 बार जलसे में आ चुके हैं, मेरा जिक्र तक नहीं करते हैं। मैं तो कहता हूँ जिक्र करें और मेरी बातों का जवाब दें। उन्होंने कहा कि तू भी बता कैमरे के सामने बाजीद क्या है। मैं भी बताऊंगा। तो मैंने तो बता दिया है कि बाजीद कहता था कि मेरा झंडा रसूलुल्लाह से बड़ा होगा। अब ये बताएं कि बाजीद की कौन सी खूबी इन्हें नजर आई है, और ये इन्होंने खुद छापी हुई है इनके बुजुर्गों ने। तो हम इनकी किताबों से इन्हें जो है वो बता रहे हैं इनकी पिक्चर। पीर अजमल कादरी साहब ने वीडियो में कहा कि अबुल हसन खरकानी का कुर्ता जो है महमूद गजनवी ने पेश किया, सोमनाथ में फतह होगी। मैंने बताया कि रसूलुल्लाह का कुर्ता सहाबा के पास था। जंगे कासिया में 8,500 सहाबा शहीद हुए हैं, उसकी वजह वो नबी का कुर्ता ले जाते और वो कुर्ता शिफा भी देता है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि उम्मे अस्मा बिनते अबी बकर ने वो कुर्ता निकाला और कहा कि हम इसका धोन मरीजों को शिफा के लिए पिलाते हैं। तो नबी का कुर्ता देख के, और नबी ने जब खुद पहना हुआ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल ने तो कलमा नहीं पढ़ा, अबुल हसन खरकानी का कुर्ता इतना बड़ा हो गया जी, वो क़यामत तक हिंद की सरजमीन में कोई काफिर ही नहीं रहेगा। कहानियां झूठ। तो ये हम उसको एक्सपोज कर। और मुफ्ती जमालुद्दीन बगदादी की एक वीडियो ऑनलाइन पड़ी हुई है जिसके अंदर उन्होंने क्लियर कहा कि मैंने दाता गंज बख्शी जवेरी को खुली आंखों से देखा, और उन्होंने कहा कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ियारत की। उन्होंने चैलेंज किया हुआ है कि मीनार पाकिस्तान आ जाओ अपने बंदे लेके, मैं आपको खुली आंखों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाऊंगा। तो फिर चैलेंज कबूल करते हैं, चले मीनार पाकिस्तान। मुझे चैलेंज कबूल करने की जरूरत नहीं है। जिनको नबी इस्लाम की ज़ियारत की तड़प है, यकीनन मुझसे ज्यादा बरेलवियों के ना, तो बरेलवी जाके दीदार कर रहे हैं, फिर मुझे बताएं, मैं भी आ जाऊंगा। लाहौर में मेरा ख्याल है करोड़ों बंदा तो लाहौर में जमा हो जाएगा ना, तो आप भी उधर से ही हैं ना। बिल्कुल। तो आप इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? वो सिरगियाफन मेरे लिए है, सिर्फ आपको नबी इस्लाम से कोई मोहब्बत नहीं है, आप जाके ज़ियारत करें जो कहते हैं। लेकिन आप रद्द तो आप मैं तो कहता हूं कि ये बंदा मुझे नमाज तजवीद के साथ सुना दे। मुफ्ती जमालुद्दीन बगदादी जी, तजवीद के साथ, जो तजवीद है उसके साथ ये मुझे नमाज सुना देना, तो मैं इसे आलिम दीन मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मेरे तो ख्याल में इसके तो अपने उलमा कहते हैं कि इनके पास आलिम दीन की डिग्री कोई नहीं है। तो वो तो कहते हैं है। उनका हाल ही है कि उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड कराई है और उन्होंने कहा कि जी हूं मिर्जा जेल में बोलेगा और कुत्ते से दिमाग ही भौंकने तो दिमाग कुछ आई नहीं है। और उसके आगे वो कहते हैं कि तुम उन्हें जवाब दे कि बुखारी च हदीस क्यों लिखी है कि नबी इस्लाम ने इमामत की, तो वो झूठ निकला है, वो बुखारी में है ही नहीं हदीस, वो मुस्लिम शरीफ में है। इतना बड़ा उनसे गलती है। हदीस तो है ना? नहीं, हदीस है तो हम मानते हैं ना जी। तो बताएं नहीं, इसमें जब वो सारी इमामत करते मेरे भाई, हाँ, तो नबी इस्लाम ने इमामत करवाई ना, ये तो नबी इस्लाम का मोर्ज है। जो नहीं मानता वो गुमराह है, हम तो मानते हैं। बिल्कुल। तो फिर वहां पे जो सारे नबी आगे थे 1 लाख, हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। तो वहां पे बैतुल मक़दिस, हाँ, लेकिन वहां आए ना, अब आपके दाता दरबार इकट्ठे हो गए हैं, तो हम कहेंगे कि दाता दरबार से पहले वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर क्यों नहीं इकट्ठे हुए, हज़रत उमर के घर क्यों नहीं इकट्ठे हुए? तुम्हारे बाबे बहुत बड़े ने। ये बात है ना, सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से बढ़कर कौन है? मुझे कोई ज़ईफ हदीस बता दे। आपने कहा ना कि ये बगदादी साहब कोई ज़ईफ झूठी हदीस ही दिखा दें कि हजरत आयशा या हजरत फातिमा ने कभी कब्र रसूल पे हुजूर को जाके देखा हो लाइव। वो तो रोते रोते दुनिया से चले गए कि अपने बाप का चेहरा नहीं देख सकूंगी। ये लोग कहां से कहते हैं हम लाइव देखते हैं? उनसे बढ़ के कोई हकदार है? कभी मौला अली ने दावा किया हो कि मैंने नबी इस्लाम को लाइव देखा है? ख्वाब में दीदार मुमकिन है, लाइव नहीं है। नहीं, लाइव नहीं, लाइव तो जिंदगी मुबारक में था। वो तो बताते हैं, वो वजीफा भी बताते हैं, वजीफा करें आपको दीदार हो तो आप कर लेना मेरे भाई। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ अरसा पहले, राउंड कुछ 10-12 साल पहले आपकी क्लिप के अंदर आप कहते हैं जी हजरत जो अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप उनके बारे में कहते हैं जी वो हमारे मामू हैं और उनके बारे में जुबान बंद रखनी चाहिए। फिर रिसेंटली आप एक लाइव कर रहे होते हैं और लाइव के दौरान आप कहते हैं जी वो मैं मेरे ज़हन में था लेकिन मैं बोल नहीं सकता था, और ताकि कोई मसला ना बन जाए, ऐसा ना हो जाए। फिर रिसेंटली आपने एक और क्लिप भी कुछ दिन हुए आपने लॉन्च किया है और आपने दूसरों को कहते हैं मामू पार्टी। तो पहले आप जो खुद मामू पार्टी के मेंबर थे तो तब आप ठीक कह रहे थे, अब आप नहीं, तो मैंने तो अपनी गलती मान ली है ना जी। और उसमें मैंने ये बताया कि मुझे इस इशू की सेंसिटिविटी और इसकी डिटेल्स पता ही नहीं थी। ज़ाहिर है मैं एक सुन्नी खानदान में पैदा हूं, तो मुझे तो वही कहानी करवाई जानी है ना जो बाकियों को कराई गई है कि यजीद के ऊपर से टपक के आके बैठ गया। वो मुझे बाद में जब पता चला कि यार ये तो काम पीछे से डला हुआ है, तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये तो मेरा एक प्लस पॉइंट है। अब भी अगर मुझे कोई गलत चीज नजर आएगी अपने अंदर तो मैं रुजू करूंगा। मैंने तो कई बातों में रुजू किया है कि यार ये बात इस तरह नहीं थी, इस तरह। आप ये बात करें कि जो अब मैं बात कर रहा हूं ये लिखी नहीं हुई कहीं पे, कहा ये बात करें, बता दें कुछ। लाइक जैसे आप 2812 की बात करते हैं और उसके ऊपर और आप बात करते हैं 4230 की, जिसके अंदर एक प्रॉपर आप सब का लफ्ज मौजूद है।
صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 6229. ہاں 6229 اور 6 آگے 330 پہ بھی چڑھ جاتی ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے عرفان شاہ مشہدی صاحب وہ اس حدیث کو ایکسپلین کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہاں پہ جو سب کا مطلب ہے یہ کچھ اور ہے, کچھ اور سینس ہے. آپ باتیں ادھر کی حدیث اٹھا کے کبھی آپ دوسری کتابوں سے اٹھا کے اسے میچ کرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی. صحیح مسلم 6229 حدیث کھول لیں, اس میں سب کا ترجمہ خود ہوا ہے, امام مسلم نے نقل کیا. وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. جب لعنت کا لفظ موجود ہے تو کس نے دی تھی لعنت؟ بنو مروان نے, بنو امیہ نے. تو بنو مروان ذمہ دار ہوا نا, تو یہاں پہ معاویہ نہیں, وہ حضرت معاویہ والی لعنت سے حدیثیں ہیں. بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ مقدمہ مانے نا, جو انہوں نے پبلک کو جھوٹ کیا ہوا تھا مشہور کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ لعنت نہیں ہوتی تھی, یہ سب کا مطلب جو ہے تنقید ہے, لعنت نہیں ہے. تو ہم نے نہیں, تمہارے لعنت کا لفظ بتا دیا نا. پہلے تو یہ معافی مانگے نا کہ انہوں نے صدیوں سے جھوٹ بولا ہے. امام مسلم لکھ کے گئے تھے. اگلی بات بھی ہم کریں گے. میں نے 10 حدیثیں مسلم شریف سے, بخاری شریف سے, ابو داؤد سے, سنن نسائی الکبریٰ سے, المستدرک الحاکم سے نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ کے دور میں بھی یہ سب و شتم ہوتا تھا, ان کی موجودگی میں بھی ہوا ہے. اب تو یہ مان گئے, یہ کہتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے, لیکن حضرت معاویہ نے نہیں کیا, ان کے سامنے ہوا ہے. ہم کہتے ہیں روکا کیوں نہیں؟ یہ پورے کا پورا سسٹم یہ سب کو پتا ہے, اور اہل سنت تو نقل کرتے آئے ہیں. یہ جلال الدین سیوطی کو اتنا کوٹ کرتے ہیں, اس نے خود تاریخ الخلفاء میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا تھا, عمر بن عبدالعزیز نے ختم کروایا. یہ سب کا ترجمہ, یہ جو کہتے ہیں ہم تنقید کرتے ہیں, ہم تو اس سے آگے جا چکے ہیں. سب کو چھوڑ دیں, لعن اللہ ابو تراب موجود ہے, ابو تراب پر لعنت نعوذ باللہ. تو سب کا ترجمہ میں ہلکا کرتا رہوں, گالی میں اس میں بھی رجوع کرتا ہوں. گالیاں نہیں دیتے تھے, لعنتیں بھیجتے تھے. ہم کہتے ہیں جنہوں نے اہل بیت پہ لعنت بھیجی ہے نا, ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, اور ان کے دفاع کرنے والوں پہ بھی لعنت. ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہو, اور ہمارا حشر خلفائے راشدین اور آل البیت کے ساتھ ہو. میں جنرل سٹیٹمنٹ دیتا ہوں, جسے فٹ اسے گفٹ. اچھا, علامہ خادم موسیٰ علیہ السلام کو جملہ بولتے ہوتے تھے جن پہ اللہ راضی, ان کا رسول راضی. اللہ نے ازل میں دیکھا, اپنے صحابہ جیسا دل نہیں پایا. ہاں بالکل, ہم تو آپ تو ڈر صحابہ کی صحابہ نہیں, 1-2 بندوں کا مسئلہ ہے. صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے. صحابہ کے قاتلین کے ہم خلاف ہیں, جو صحابہ کے دشمن ہیں. مثلا دیکھیں جی, کیا منکرین زکوٰۃ صحابہ نہیں تھے؟ زکوٰۃ کافر سے لی جاتی ہے, مسلمان سے. مسلمان سے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے, تو وہاں آپ حضرت ابو بکر صدیق کو کیوں نہیں کہتے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی پر تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں منکرین زکوٰۃ, ریٹ آف دی گورنمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہیں. کہتے ہیں نا, بالکل کہتے ہیں. اچھا, بس اب قائم رہنا ہے. جی, جو کام ڈالے گا نا, آپ نے خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نا, تھوڑی گڈی پینچر ہو جائے. آگے چلیں. حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے ایسا کوئی بغاوت نہیں کی ہے. رومنز اور پرشینز کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی. ہم کہتے ہیں حضرت عمر کے مخالفین کافر تھے, رومنز اور پرشین. اس سے آگے چلیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ان کے خلاف بلوائی کھڑے ہوئے, ہم انہیں بلوائی کہتے ہیں. اگرچہ ان میں صحابہ اور تابعین شامل ہیں, لیکن ہم حضرت عثمان کو حق پہ مانتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے شہید نہیں کرنا چاہیے تھا, پروٹیسٹ کو جس لیول پہ وہ لے گئے. کیونکہ بخاری میں آتا ہے وہ نمازیں پڑھاتے تھے مسجد میں. حضرت عثمان نے کہا ان کے پیچھے نمازیں پڑھو. اگر وہ یہودی ہوتے تو حضرت عثمان کہتے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو, اس کا مطلب وہ مسلمان تھے. صحیح بخاری 695 نمبر حدیث ہے. جب حضرت علی کی باری آئی اور ان کے خلاف جو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, آج خادم رضوی صاحب کو یہ بات پتا ہے. چلے ان کا آپ نے ذکر کیا, میں انہی کا ذکر کرتا ہوں. خادم رضوی صاحب کو تو یہ بات پتا ہے کہ ختم نبوت کے ایشو پہ, جس کو میں اینٹی قادیانی ایشو کہتا ہوں, ختم نبوت تو وہ ہے جو چشتی رسول اللہ, اشرفی رسول اللہ کو بھی غلط کہے. ختم نبوت کے ایشو پہ میں نے دھرنا جا کے اسلام آباد دینا ہے. لیکن حضرت علی کے جو مخالفین تھے وہ بجائے مدینہ شریف آ کے حضرت علی سے قصاص سے عثمان کو ڈیمانڈ کرنے کے, وہ خود کوفے اور بصرے میں چلے گئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے. جب اس طرح کوئی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے گا تو حضرت علی نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی. اور احادیث میں نبی اسلام نے بشارت دی تھی المستدرک الحاکم میں, مسند احمد میں, کہ جس طرح میں نے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے نا, تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا. حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا نہیں, کیونکہ صحابہ تو اس کو آنر فیل کر رہے تھے کہ ہم بھی حضور کی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ کام کریں گے. حضرت عمر نے کہا آنا. آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. اور مولا علی جوتیاں گانٹ رہے تھے. نبی علیہ السلام پہلے کہہ کے گئے ہیں کہ مولا علی نے میرے بہاف کے اوپر مسلمانوں پہ تلوار سونتنی ہے. سورہ الحجرات کی آیت کے تحت کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو. وہ کافر نہیں, باغی.
جب ان کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اپنی زبانیں بند رکھیں. جس دن یہ منکرین زکات کے خلاف اپنی زبانیں بند کر لیں گے, یہ حضرت عثمان کے مخالفین کے خلاف ان کو بلوائی کہنا چھوڑ دیں گے, یہ میں الزامی جواب دے رہا ہوں. ویسے اس دن ٹھیک ہے ہم بھی حضرت علی کے مخالفین جو ہے نا ان کے بارے میں اپنی زبان بند کریں گے, لیکن یہ کبھی ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے خلاف میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا, وہ دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی, میں اپنے نبی سے کیسے ٹکر لے لوں؟ صحیح بخاری 2812. لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی, وہاں پہ بات یہ ہے کہ رافضی کچھ شامل تھے اس جنگ میں. اب آپ جن کا نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کو تو انہوں نے قتل کر وہ بھی کہتے ہیں یہ اسی طریقے سے کہانی ہے جو بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. مسند احمد میں موجود ہے, ابو الغادیہ ایک صحابی تھے صلح حدیبیہ کے, انہوں نے عمار کو قتل کیا, وہ تو خود روتے تھے مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا. آپ کہاں سے وکالت کر رہے ہیں؟ حدیبیہ میں تو ان کا شجر کے نیچے ہاتھ وہی بیعت ہوئی تھی, جی جی وہ تو جنتی ہو گیا. جی وہ جنت کی بشارت ملی نا, لیکن اس کے بعد ان سے غلط کام ہوا نا, وہ خود روتے تھے. کاش جو آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں آپ بھی ابو الغادیہ کو تسلی دیتے کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں, آپ تو صحابہ شجرہ میں ہیں. لیکن وہ روتے تھے کہ چونکہ حضور نے فرمایا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے, وہ روتے تھے کہ میرے اوپر یہ وعید فٹ ہو جائے گی. لیکن آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں, مجھے وہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, اس کے اندر ایک جملہ ہے کہ وہ جب سر لے کر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے قتل کیا, دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے قتل کیا. اب شبہات تو یہ پیدا ہو نہیں, شبہات ہی پیدا ہوئے. وہ ایک جھوٹ بول رہا تھا نا انعام لینے کے لیے, وہ انعام لینے آئے تھے نا. آپ کو کیسے پتا؟ نہیں, وہ یہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ حکمران کے سامنے, اب مجھے بتائیں آپ کے سامنے کو عمار بن یاسر کا سر لے کے دو بندے آئے, نعوذ باللہ, آپ تو بھی نعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں, اس نے نہیں نعوذ باللہ پڑھا جس کے سامنے وہ سر لے کے آئے تھے, اس کو بھی نعوذ باللہ پڑھنا چاہیے تھا نا. تو وہ ایک کہہ رہا ہے کہ سر میں نے مارا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے میں نے مارا ہے. تو وہاں نعوذ باللہ پڑھنے والے ہمارے اسکول آف تھاٹ کے لوگ موجود تھے, عبداللہ بن عمر بن عاص, انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے پہ ہی پھینکو, یہ حضرت معاویہ سے تم انعام لینے آئے ہو, تم ایک دوسرے پہ ڈال دو, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. یہ تو جہنم کو مارے ہو, تم انعام لینے آئے ہو, اللہ نے تو جہنم میں پھینکنا ہے جس نے عمار کو مارا ہے. تم بہتر یہ ہے کہ دوسرے پہ الزام لگاؤ, انعام لینے آئے تھے, انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کتنا سینسٹیو میٹر ہے. اچھا, عبداللہ بن عمر عاص کے بارے میں بھی آپ کبھی کہتے ہیں جی وہ حضرت علی نے ان پہ قنوت نازلہ پڑھی, وہ عمر بن عاص پہ, عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے نا وہ تو الحمدللہ شیعہ علی تھے, ان کے بیٹے, ہاں ان کے بیٹے, ان کو تو سمجھ آ گئی تھی نا. ان کے بارے میں تو مسلم شریف میں 4776 نمبر حدیث ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں امیر اطاعت کرو, اطاعت کی کرو امیر کی, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں کہتا ہے ہم حرام خوری کریں, لوگوں کو ناحق قتل کریں, ہم اللہ کی بات مانیں سورہ نساء آیت نمبر 29, یا آپ کے چچا زاد کی بات مانیں. تو وہ سر جھکا کے تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اس کے رسول کے مطابق چلائیں, اور جس میں وہ خلاف چلیں تم اس کی مخالفت کرو. عبداللہ بن عمر بن عاص تو ماشاءاللہ تعالی پوری گیم سمجھ گئے ہوئے تھے. انہوں نے کوئی میری ویڈیو نہیں دیکھ کے یہ بات کی, اگر انہوں نے ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہوتی تو کہتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں زبان بند کرو, کیونکہ وہ سوال کرنے والا تابعی تھا. لیکن انہوں نے کہا ان کو پتا چل گیا بھی کام ڈلا ہوا ہے. یہ اگر حضور نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کٹیں گے, تو باقی کسی کی کیا مجال ہے؟ یہ بات کدھر جائے گی؟ خدا نے ازل میں دیکھا اپنے نبی کے ساتھیوں جیسا دل نہیں پایا, تو پھر یہ بات کدھر چلی جائے گی؟ ہے نا اگر ہم یہ چیزیں کریں گے, وہ ساتھی ہم مانتے ہیں نا, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی, تو یہ بھی تو ساتھی ہے نا. جی یہ ساتھی ہے نا, تو وہ قرآن نے بتا دیا کہ ساتھی 3 قسم کے ہیں. ٹھیک ہے, جی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100, 101 اور 102 کہ نبی اسلام کے جو ساتھی ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, جو سبقت لے کے شروع میں جو اہل ایمان تھے, مہاجرین میں بھی اور انصار میں بھی. دوسرا فرمایا پکے منافق ہیں لیکن نمازیں پڑھتے تھے, جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے, ایسے پکے منافق ہیں, وہ تو چھوڑ دے, وہ ہمیں نہیں پتا. ساتھیوں میں ہے قانوناً وہ بھی صحابی ہیں, قانون اس لیے صحابی ہیں کہ ہمیں پتا نہیں ہے نا, ہم تو انہیں ظاہر ہے. آپ مجھے بتائیں ایک بندہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اسے کافر تو نہیں سمجھیں گے, مسلمان نہیں سمجھیں گے نا, اس زمانے میں صحابی ہوگا, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تو نہیں ہے. اور تیسرا فرمایا ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں دیکھے گا. تو یہ ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں. قرآن میں 3 کیٹیگریز ہیں, یہ پکڑ کے سب پہ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں. قرآن نے رضی اللہ عنہ اور رضوا عنہ انہیں کہا ہے کہ جو سابقون اولون اور احسان سے ان کی پیروی کرنے والے ہیں, جو ان کے قاتلین ہیں وہ کیسے رضی اللہ عنہ ہو جائیں گے؟ لیکن اب دیکھیں نا, آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں اس چیز کا؟ ہم نے نہیں فیصلہ کیا, اللہ کے نبی کر گئے نا فیصلہ. آپ نے بتا دیا کہ عمار حق پہ ہوگا, جی وہ جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, مخالف جماعت جو ہے وہ باطل ہوگی.
تو آپ جو جماعت ہے اسے باطل سمجھتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جملہ تو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہے. دوزخی نہیں، دوزخ کی طرف بلانے والی. ہاں تو مسلمان اکثر کام وہی کر رہے ہیں جو دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں، لیکن ہم انہیں دوزخی نہیں کہتے. جھوٹ بولنا کیا ہے؟ دوزخ کی طرف لے جانا. تو ہم کسی جھوٹے کو یہ تو نہیں کہتے دوزخی. کام دوزخی والا ہے. ظاہر خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہونا، قرآن نے تو کہا تلوار سے ان کو سیدھا کرو جو خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہوں، کیونکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت ہے. یہ جو یہ کہانی ڈالتے ہیں نا کہ دونوں طرف صحابہ ہی تھے وہ لڑے، یار وہ کہتے ہیں بھائی تھے، دونوں بھائی تھے. جی بھائی ہوتے ہیں تو بھائی آپس میں لڑ نہیں پڑتے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ لڑ پڑتا. تو یہ اس میں تو بس ٹھیک ہے، جو بڑا بھائی تھا نا اس نے قنوت نازلہ پڑھی ہے، ہم تو بڑے بھائی کے ساتھ ہیں، تو ہم پھر قنوت نازلہ پڑھنی شروع کر دیں. اب بڑے بھائی کی سنت پہ عمل کریں. حضور نے تو کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب ایک امیر کی بیعت ہو جائے جو اس کے خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو. حضرت علی کی بیعت ہو چکی تھی. حضرت علی کی بیعت انہی صحابہ نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو خلیفہ چنا ہے. ان کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں وہ واجب القتل تھے. وہ تو کہہ رہے ہیں قصاص عثمان کے لیے کھڑے ہوئے. قصاص عثمان کے لیے خلیفہ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، خلیفہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جاتی. مثلا خدا نہ خواستہ آپ کے بھائی کو یا والد کو کوئی قتل کر دے تو آپ کیا پارٹی اور جتھا بنا کے سپریم کورٹ پہ حملہ کریں گے یا سپریم کورٹ میں ریٹ فائل کریں گے؟ اور پھر سپریم کورٹ میں حضرت علی جیسا بندہ ایماندار بیٹھا ہوا ہو، پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. پارٹی اور جتھا بنانا تو یہ تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہے. صحیح. ہاں ہمیں اس جنگ سے اختلاف ہے. صرف وہ یہ کرتے نا قانون ہاتھ میں نہ لیتے، جس طرح حضرت عثمان کے مخالفین نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا تھا، صرف گھیراؤ کیا تھا، پھر بعد میں انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی. جب تک وہ ٹھیک تھے ہم انہیں ٹھیک مانتے ہیں کہ یار ان کا احتجاج تھا، حضرت عثمان نے بھی نہیں روکا کیونکہ وہ صحابہ تھے. اس میں کئی صحابہ جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں شامل تھے، وہ صحابہ تھے. لیکن جب انہوں نے قتل کیا ان میں سے کسی بندے نے تو وہ ایکٹیویٹی غلط ہو گئی. کیا اس بندے کو کوڈ کیا گیا کہ وہ بندہ کون تھا؟ نہیں، ظاہر ہے معلوم تھا. میرے بھائی آج کے زمانے میں جب سی سی ٹی وی کیمرے ہیں تو قاتل کا پتہ نہیں چلتا، اس زمانے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا. پوری جماعت کو تو نہیں مارا جا سکتا. اچھا یہاں پر ایک اور بڑا حفاظت کرنے والے معلوم ہے کون تھے، حسن حسین تھے. اچھا یہاں پہ جتنی ویڈیوز آپ ہی ہم دیکھتے ہیں، ایک فیل ہوتا ہے کہ جیسے نا کوئی رافضی بیٹھ کے نا اپنے اسٹیج کے اوپر لگا ہوا ہے، اور یہ ایک فیلنگ آتی ہے کیونکہ جب باغ فدق کی بات آتی ہے، آج سے 6 سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں ایک کلپ بناؤں گا اور جیسے میں پورا ڈیٹیل سے سرچ کر کے چیز نکال کے لاتا ہوں، میں 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے کا کوئی کلپ بناؤں گا. وہ 6 سال گزر گئے ہیں. دو الگ باتیں آپ نے بات کر دی رافضیوں والی، ایک بات کر دی ناسبیوں والی. ایک بات پہ رہے نا، لیکن دیکھیں نا میں تو نہ رافضی ہوں نہ ناسبی ہوں. میں تو الحمدللہ اہل سنت کے منہج پہ ہوں، کتاب و سنت کا ماننے والا ہوں اور اسی کو لے کے آگے چل رہا ہوں. اب یہ رہ گیا کہ میں کوئی رافضیوں والی بات کرتا ہوں. رافضیوں والی بات اس دن ہوگی جب میں کوئی ایسی بات کروں جو قرآن بخاری مسلم میں نہ لکھی ہو. اور اگر قرآن بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے تو رافضی تو قرآن بخاری مسلم ہوا، میں کہاں سے ہوا؟ میں تو صرف ایک لے مین کی طرح اس میں سے بیان کرتا ہوں. اچھا باغ فدق کا آپ نے کہا تھا کہ میں 6 سال پہلے راؤنڈ اباؤٹ آپ نے کہا تھا کہ میں پورا ڈیٹیل کلپ بناؤں گا. ہاں جی، ضرورت ہی نہیں پڑی نا. آپ ایک بات سے کیسے مائنس کر سکتے ہیں کہ جی وہ مینیجریل ایشو تھا، مینیجریل ایشو کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اتنا بڑا فرقہ لانچ ہو گیا، اتنا بڑا فرقہ بن گیا؟ وہ اس کی وجہ سے نہیں لانچ ہوا، وہ آپ کے ماموں کی وجہ سے لانچ ہوا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو شیعہ فرقہ ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے ناصبیوں کی. جب شیعہ نے علی پہ مظالم ہوئے بنو امیہ کے دور میں، حضرت علی پہ لعنتیں کی گئی، تو وہ غصہ جمع ہوتے ہوتے یہ اینڈ رزلٹ نکلا. جس طرح میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ایکس آرمی چیف نے جاتے ہوئے آخری تقریر کی ہے کہ 70 سال سے فوج قربانیاں دے رہی ہیں لیکن دنیا میں سب سے زیادہ گالیاں ہماری فوج کھاتی ہے، باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ قربانیاں ہم لوگ دیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم پولیٹکس میں دخل دیتے تھے، اب ہم نہیں دیں گے. یہی کہا نا انہوں نے. تو انہوں نے ایک ریزن بتائی کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، 70 سال کا غصہ جمع ہوا ہے جو اینڈ میں آج اس حالت میں نکلا ہے کہ اس وقت پاکستان کی کوئی پولیٹیکل جماعت 2 بول ہمدردی کے فوج کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ ان کی پالیسیز ہے پیچھے کی. اب انہوں نے ٹھیک کیا نا، تو اب ذرا رکو، ذرا صبر کرو، آگے چلو، اتنی جلدی تو نہیں ہوگا. تو یہ جو اس وقت اینٹی فوج بیانیہ آیا نا، یہ بائی پروڈکٹ ہے اس کا جو انہوں نے لچ تال کے رکھا 70 سال تک پولیٹکس میں. اب یہاں پہ ہے جب یہ لچ تل کے رکھے گی بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کروائے گی، تو اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہ نکلے گا کہ رافضیت کا فتنہ اٹھے گا. تو پھر اب آپ صبر کریں گے، اب طریقے سے آپ نے اس مقدمے کو لے کے چلنا ہے. اس مقدمے کو لے کے چلیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہاں پہ معاملہ مس ہینڈل ہوا، یہاں پہ آپ کا موقف غلو پہ مبنی ہے. جس طرح ہم نے بتایا ہماری اس
پلیٹ فارم کے ساتھ کتنے لوگ اٹیچ ہیں. آپ باغ فدق کی بات کر رہے ہیں, لفظ فدق ہوتا ہے زبر کے ساتھ, فدق نہیں فدق نہیں فدق, ہاں یہ یاد رکھنا ہے. یہ مولوی والی غلطی نہیں نکالی, میں چاہ رہا ہوں کہ پلیٹ فارم ہے ایک اچھی بات لوگوں تک چلے. یہ باغ فدق کا یا جاگیر فدق بیسیکلی اس کا جو ایشو ہے نا, اس کو میں نے ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ یہ کیا تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول شیعہ کے امت کے وسیع تر مفاد میں اس فیصلے پہ خاموش ہو کے ایکسپٹ کر لیتے ہیں اسے, اور بقول اہل سنت کے وہ اس فیصلے کو درست سمجھتے ہوئے ایکسپٹ کر لیتے ہیں. دونوں نے یہ مان لیا کہ ایکسپٹ کر لیا. کس نے؟ مولا علی نے. اب مولا علی نے ایک فیصلے کو ایکسپٹ کیا, پوری زندگی انہوں نے حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کے ساتھ اس معاملے میں کوئی لڑائی نہیں کی. تو آج 1400 سال کے بعد جو ایشو پہلے ریزالو ہو چکا تھا اس کو دوبارہ سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس پہ ہمارے پہ اگر کوئی آرگومنٹ کرتا ہے نا کہ صحابہ کرام کی جو جنگیں ہوئی تھی اس کو کیوں آپ اٹھاتے ہیں, اس لیے کہ وہ ریزالو نہیں ہوئی تھی, کیونکہ حضرت علی نے کہا ہے کہ قیامت کے دن معاویہ اور میرے درمیان فیصلہ ہوگا. میں نے معاویہ کو معاف نہیں کیا, لیکن ابو بکر عمر کے کیس میں حضرت علی نے ان کی خلافت کو ایکسیپٹنس دی ہے. جس سے مولا علی کی دوستی ہے یعنی ابو بکر عمر, ہماری قیامت تک اس سے دوستی ہے, چاہے ان کے اینڈ سے کوئی زیادتی بھی ہوئی ہو بقول روافظ کے, یا ان کا فیصلہ 100% درست ہو بقول اہل سنت کے, تب بھی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ حضرت علی نے کمپرومائز کیا. ہم کمپرومائز کرتے ہیں, اس میں سے نکالنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں, یہاں پر آپ نے وہ کوڈ کی تھی, میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ باغ فدق کا جو واقعہ نہیں وہ تھا حضرت فاطمہ کی شہادت. ہاں, جھوٹی, وہ تو جھوٹ ہے نا. تو وہ شیعہ کے بہت بڑے عالم, انہوں نے 40 ریفرنس دائر کیے ہوئے ہیں. کوئی 40 ریفرنس نہیں, وہ آپ ریفرنس کھول کے پڑھیں, مجھے بتائیں اس میں کون سی حدیث کی کتاب میں ریفرنس ہے. وہ کہتے ہیں ساری آپ کی کتابیں نہیں, وہ میری کتابیں نہیں, میں تو کسی بابے کو سمجھتا نہیں ہوں. میری کتاب وہ ہوگی بخاری سے نکالیں, مسلم سے نکالیں, ٹھیک ہے, انہوں نے نکالا ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے, وہ تو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں. ان کی یوٹیوب پہ بدائش سے پہلے میں نے وہ ساری روایتیں بیان کی. اس میں کہاں لکھا ہے؟ اس میں صرف اتنا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اگر فاطمہ تمہارے گھر پہ کوئی میٹنگ ہوئی خلافت کے حوالے سے تو میں اسے آگ لگا دوں گا. ٹھیک ہے, ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کی طبیعت کی سختی تھی, انہیں جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا نبی الاسلام کی بیٹی کے لیے. لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے آگ لگا دی ہے؟ وہ جو آگ لگا دی ہے نا, وہ تو اس طرح, وہ تو کئی بار بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا, اور بیوی کہتی ہے کہ میں دونوں نبڑ لواں گی, اس کے بعد پوری زندگی ہنسی خوشی وہ رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں طلاق ہو گئی ہے, کچھ ہوا تو نہیں نا. جو ہونے والا ہے نا یہ نکالتے ہیں تاریخ کی جھوٹی کتابوں سے. ابان بن ابی ایاش جس کو امام مسلم نے لکھا ہے کذاب ہے, ٹھیک ہے. علامہ جو خوئی تھے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے, انہوں نے, بلکہ اب تو کئی شیعہ کے بڑے علماء بھی اس چیز کو مانتے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں ان ساری روایتوں کہتا ہوں سائڈ پہ رکھیں. کیا حضرت علی کسی ایسے خلیفہ کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے تھے جس نے ان کی بیوی کو قتل کیا ہوا تھا, اور اس سے بڑھ کے اس خلیفہ کو اپنی بیٹی دے دیں؟ اسی بیوی کی بیٹی ام کلثوم جس کی ماں کو بقول ان کے حضرت عمر نے قتل کیا تھا, وہ کیسے عقد میں دیں گے؟ اور یہ شیعہ بھی مانتے ہیں کہ ام کلثوم عقد میں دی ہوئی تھی, وہ مانتے ہیں. وہ زبردستی ہوئی ہے. جی زبردستی ہوئی ہے, تو میں کہتا ہوں پھر حضرت علی شیر خدا تو نہ ہوئے, بات تو ختم ہو. وہ پھر کہتے ہیں کربلا کے اندر بھی تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا, نہیں وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. نا, یہ دو باتیں الگ ہیں. حضرت علی علیہ السلام شیر خدا, ٹھیک ہے, بالکل کوئی شک نہیں. تو وہ حضرت علی کے اوپر کربلا کیوں نہیں ہوئی کہ وہ لڑتے اور شہید ہو جاتے؟ نہیں ہوئی نا. یہ تو ان کے لیے سوال ہے نا. جی سوال ہے نا, ٹائم قیامت تک جواب دو کہ حضرت علی نے کربلا کیوں نہیں بنوائی اپنے لیے ابو بکر عمر سے لڑائی کر کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو صحیح سمجھتے تھے جو انہوں نے کیا. حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سسٹم کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, جہاں سسٹم صحیح ہے وہاں درست ہے. یہاں پہ جہاں تک صلح حسن کا تعلق ہے, اس کی وجہ سے جو اہل سنت نے پلی لی ہوئی ہے وہ بھی بالکل غلط ہے, اور جو شیعہ کا موقف ہے وہ بھی بالکل غلط ہے. اہل سنت کی پلی یہ ہے کہ صلح حسن کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن نے حضرت میر معاویہ کو لیجیٹمائز خلیفہ مان لیا. نہیں, انہوں نے امت کے مفاد میں ان کے ساتھ صلح کی شرائط کیوں؟ لیکن صلح تو کی نا, جن کے ساتھ جنت کا شہزادہ صلح کر. جی ہاں, جنت کا شہزادہ صلح کر لے, ہماری صلح ہی ہے الحمدللہ. میں حسینی ہوں نا,
تو حسین نے حضرت معاویہ کے 20 سال میں کوئی تلوار نہیں حضرت حسین نے اٹھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف. ہماری صلح ہے. لیکن جب وہ صلح کرنے والا اپنی صلح کی شرط توڑ دے پھر کیا ہوگا؟ تو وہ شرط جب ٹوٹی، شرط کیا تھی کہ اپنے بعد تم امت کو شورا پہ چھوڑو گے. انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا، حضرت حسین علیہ السلام میدان جنگ میں اترے. ٹھیک ہے، یہ اس پوری بات کو سمجھیں. جہاں تک صلح تھی وہاں تک صلح، اور وہ بھی اس صلح کا بھی عالم ہے. وہ تو کہتے ہیں بیٹا اپنی مرضی سے ہی اس نے سارے یہ پوری بات تو مکمل ہو لیں دے میرے بھائی. آپ چھیڑ رہے پی ایچ ڈی تھیسز اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ استنجے کے پتھر کتنے ہیں، وہ تو میں آپ کو دو بتا دوں گا. آپ نے پی ایچ ڈی تھیسز ہے، یہ پورا ایک مقدمہ ہے. اس مقدمے کو سمجھیں. تاریخ ابن کثیر میں حضرت حسین ابن علی کا خط ہے جو معاویہ ابن ابی سفیان کے نام انہوں نے لکھا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ شریعت کے خلاف جو تیرے دور ملوکیت میں کام ہو رہے ہیں اور میں خاموش ہوں، اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کر رہا. میں اپنے بھائی کی صلح پہ آج بھی قائم ہوں، لیکن جو تم نے میرے بھائی کے ساتھ کمٹمنٹ کیا اسے پورا کرنا. اس میں ایک کمٹمنٹ یہ تھی کہ مرنے کے بعد امت کو شورا کے حوالے کروں گے. وہ اس نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی. اس لیے حضرت حسین ابن علی میدان عمل میں نکلے. پھر حضرت حسین ابن علی شہید ہوئے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا امام حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ ان کے چھوٹے بھائی کو اس طرح قتل کر دیا جائے؟ اگر حضرت حسن ابن علی زندہ ہو جائیں اور انہیں پتا چلے کہ میں نے جس شخص سے صلح کی تھی اس نے میری صلح کو توڑا میرے بعد، اور اس کا الٹیمیٹ انجام یہ ہوا کہ میرا بھائی بھی قتل ہو گیا، تو وہ کہیں گے تو صلح ختم ہوگی. لہذا یہ یاد رکھیے گا، صلح حسن اسی دن ٹوٹ گئی تھی جس دن یزید حکمران بنا تھا، کیونکہ انہوں نے اس شرط پہ عمل نہیں کیا. اور دوسرا، کربلا کے بعد تو صلح حسن کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. یہ اسی دن صلح حدیبیہ بھی ٹوٹ چکی ہے. یہاں لوگ صلح حدیبیہ کی مثالیں دیتے ہیں. صلح حدیبیہ تو ٹوٹ گئی تھی، تبھی تو فتح مکہ ہوا تھا، کیونکہ کافروں نے وہ صلح توڑ دی تھی، حضور نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی. تو یہاں پہ بھی صلح ٹوٹ گئی، اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو یہ صلح حدیبیہ اور تحکیم کو آپ نے کمپیئر کیا ہوا ہے. تو صلح حسن ٹوٹ چکی ہے. لیکن صلح حسن تب بھی نہیں ٹوٹ گئی تھی جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد تو یزید آ گیا تو صلح حسن تو نہیں آ نہیں گیا تھا. یزید کو بنا کے گئے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اپنی زندگی میں بیعت لی ہے. حدیث نمبر کیا ہے اس کا؟ 4827 ہے، جہاں پہ انہوں نے بیعت لی ہوئی ہے. ہاں، مروان بن حکم کہتا ہے کہ امیر المومنین، وہ کہتا ہے میرے عزیز ہم وطنوں، اللہ نے امیر المومنین کو یہ سجایا، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کھول کے پڑھ لیں بخاری میں. اور تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں ابن کثیر نے پورا وہ واقعہ بخاری اور باقی ساری حدیث کی کتابوں سے جمع کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوتے ہیں کہ تیرا امیر المومنین تو چاہتا ہے کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلے، ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے کئی بار حدیث بیان کی، میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو 14 طبق آپ کے روشن ہو گئے. اب اس سے باہر نکلے جو اور بات کریں، تو ہم نے الحمد ریزالو کر دیا. ایک موٹیویشن اسپیکر ہے ساحل عظیم صاحب، وہ کہتے ہیں جی انجینئر محمد علی مرزا کو جو تصوف ہے وہ سمجھ ہی نہیں آیا، اور وہ بیچارے کی غلطی یہ ہے کہ اس کو تصوف سمجھ نہیں آیا، اس لیے وہ بار بار یہ باتیں کرتا ہے، چشتی رسول اللہ اور یہ ساری باتیں. نہیں تو اس کا تو بڑا خطرناک مطلب ہے، آپ کسی پہ جھوٹ نہ باندھیے گا. میں یہ کلپ کے اندر میں چلا دوں گا. جی چلائیں. مجھے بتائیں کہ آپ جس صاحب کا نام لے رہے ہیں، کیا انہوں نے کہا ہے کہ چشتی رسول اللہ جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں جائز نہیں. تو پھر میرا اور ان کا کوئی اختلاف ہی نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں آپ کو تصوف سمجھ نہیں آیا، وہ کسی اور سینس میں نہیں. وہ دیکھیں، نہیں یہ انہوں نے کہیں نہیں کہا، استغفر اللہ. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تصوف کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، اس طرح کچھ اس کو ایکسپلین کر رہے تھے. نہیں، وہ انہوں نے وہ جو بھی کلپ ہے میں نے سنا اس میں انہوں نے کوئی بات کی ہی نہیں ہے. وہ بات کریں گے تو جواب لے لیں گے. صرف انہوں نے ایک بات کی ہے، اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جعلی صوفی پھر رہے ہیں نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جعلی چیز کی اصل بھی کوئی موجود نہیں ہے نا. تو میں نے اس کا جواب ان کو دیا نا کہ یہ جال کس کی ہے، کس اصل کی ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ اصل یہ تھا کہ غلاف کعبہ چڑھتا تھا. انہوں نے جعلی بابوں کی قبروں پہ چادریں چڑھانا شروع کر دی. اصل یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی قبر پہ کچھ چادر چڑھاتے تھے مولا علی علیہ السلام. تو یہ اس کی اصل نہیں ہے، یہ انہوں نے نقل اتاری ہے کعبے کی اور بالکل غلط اینالوجی بنائی. اچھا، میں نے انہیں بتایا کہ اصل یہ تھی کہ انبیاء اصل ہوتے تھے جو ٹرو ریپریزنٹیٹیو ہوتے تھے اس پلانٹ ارتھ پہ. نبیوں کی لوگ عزت کرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ نبیوں کو تو لوگ اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، تو انہوں نے یہ کلیم کیا ہم نبی کی سیٹ پہ آ کے ان کے خلفاء کی حیثیت سے بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ان کا پسینہ مبارک خوشبو کے طور پہ لیتے تھے. انہوں نے اپنے بابوں کے پسینے، منہ کی ہڈیاں
اور ان کے تبرکات لینے شروع کر دیے، حالانکہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے کسی نے نہیں لیے تھے. تو اس کی اصل انبیاء تھے، یہ انبیاء کی نقلیں اتار کے انبیاء کے دین میں انہوں نے رکھنا ڈالا ہوا ہے. اور دوسرا وہ جو کہتے ہیں نا احیاء العلوم، انہوں نے ذکر کیا جی احیاء العلوم پڑھیں. ہاں سمتھی میں کچھ ایسے جی تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ تصوف کی جن کتابوں کا آپ لوگ نام لیتے ہیں اور جن کتابوں کا نام آپ نے صرف سنا ہوا ہے، وہ کتابیں میں نے اس وقت پڑھ لی تھی جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. کشف المحجوب، رسالہ قشیریہ، احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب، کیمیائے سعادت، یہ وہ ساری کتابیں، اس میں میجارٹی امام غزالی کی ہیں. منہاج العابدین امام غزالی کی کتاب، رسالہ قشیریہ ابو القاسم قشیری جو علی اجویری صاحب کے استاد تھے، اور علی اجویری صاحب کی کشف المحجوب، یہ میں نے اس وقت پڑھ لی ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ امام غزالی سے ہی پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں غزالی کی تصوف ٹھیک ہے. غزالی نے اپنی لائف سٹوری خود لکھی ہے، المنقذ من الضلال، اردو میں ترجمہ ہوا ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور نے کیا ہے. اس کا اردو میں عنوان ہے اندھیروں سے اجالوں کا سفر. اس میں امام غزالی نے اپنی لائف سٹوری بتائی ہے کہ میں صوفی کیوں بنا. اس میں تو وہ دعویٰ کر رہا ہے میں انبیاء سے ڈائریکٹ ملتا ہوں. تو مجھے بتائیں کسی صحابی نے حضور کی وفات کے بعد ان سے ملاقات کی ہے؟ کبھی مولا علی نے، کبھی سیدہ فاطمہ نے؟ اتنے بڑے بڑے بلنڈرز اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ وہی کچھ ہے اور کیا ہے، ایک جیسے ہی ہیں. اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ وہ نا پورٹلز کی ایگزامپل دیتے ہیں قرآن پاک سے کہ وہ ذوالقرنین ڈوبتے ہوئے سورج کے مقام پر گئے کالی جگہ پہ، تو وہ تو ہول ہوتا ہے. مطلب کیا قرآن پاک میں نہیں اس طرح ہے ہی نہیں. وہ میرے بھائی وہ قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. جیسے آپ سالے سمندر پہ غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں سورج، تو وہ لگتا ہے اٹ سیمز لائک دیٹ. وہ کہتے ہیں جی آسمان قیامت، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، دروازے ہو جائے گا تو وہ قیامت الدین ہوگا نا. ٹھیک ہے لیکن دروازے کچھ ہیں تو دروازے جی ہے نا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ پورٹلز کیا نہیں اس طرح نہیں نا کریں کہ ادھر سے آپ کوئی چیز اٹھائیں ادھر سے. آپ وہ بات کریں جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے، ہم اس کو مانیں گے. آپ نے جو اپنا کو رنگ بھرنا ہے تو وہ ہم پابند نہیں نا. نہیں یاجوج موجود جو ہے وہ کہتے ہیں جی بلندیوں سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. جی جی اگر وہ دنیا پہ ہے تو ان کی تعداد تو ابھی تک اربوں میں جی. نبی الاسلام نے تو یہ بتایا، صحابہ کو تو یہی پتا تھا. زمین پہ ہے، مطلب اسی زمین جی اسی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہوا. جی میرے اور آپ کے ساتھ فرشتے اٹیچ ہیں، میں نے نہیں دیکھے، پردے میں رکھے ہوئے اللہ نے. جب چاہیں گے ظاہر ہو جائیں گے. اس میں کون سا یہ جو تباہ آزمائی کرنا ہے نا قرآن و سنت میں، ہم یہ کہتے ہیں قرآن و سنت میں جتنی بھی چیزیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں نا، وہ عقائد و نظریات الحمدللہ قرآن اور سنت میں اسٹیبلش ہوئے ہیں. اس میں اگر آپ ایسی تباہ آزمائی کریں گے کہ جو اصل میں موجود نہیں ہوگی، وہ آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ہم اتنا مانتے ہیں جتنا احادیث میں ہے. اس کے بعد اگر کسی نے تباہ آزمائی کرنی ہے، اور وہ بھی خیر میرے خیال پابند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میرے خیال میں. تو جب آپ کا خیال ہے، آپ کا خیال تو دین نہیں ہوگا. دین وہ ہے جو لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو لوگ باتیں کرتے ہیں جی چائنیز جو ہے یاجوج ماجوج ہیں، تو آپ کہتے رہے ان کو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ آپ کہتے رہے نا. ہمیں کیوں پابند کرتے ہیں؟ ہمیں تو آپ بلیک اینڈ وائٹ میں بتائیں گے کہ یہ یوں لکھا ہوا ہے. ہمارے نبی نے تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے اور دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی. یہ فزیکلی ایک بندہ ہے جس نے سامنے آنا ہے، اور بخاری مسلم میں احادیث اس پہ گواہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ کوئی بندہ نہیں ہوگا، کسی سسٹم کا نام ہے، ہم کہتے ہیں سسٹم کا ریپریزنٹیٹیو ضرور ہے لیکن بندہ تو ہے وہ. لیکن وہاں ایک حدیث بھی ہے کہ صحابہ وہ ساحل کے کنارے لگتے ہیں تو وہ دجال کو دیکھتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، تو وہ ساحل کے کنارے تو وہ جا کے انہوں نے کوئی کہیں دوسرے پلانٹ پہ دیکھا تھا یا ادھر ہی دیکھا تھا زمین میں؟ لیکن ابھی تک تو دجال آیا نہیں دنیا میں. اس میں وہ ٹائم نہیں، تو دجال تو پیدا ہوا ہے نا، ظاہر نہیں نہ ہوا. اچھا پیدا ہوا ہوا ظاہر جی ساروں کا یہ عقیدہ ہے، یہی حدیث میں آتا ہے، سب کا یہ عقیدہ ہے. صحیح. ہاں جی. اچھا یہ ایک اور بڑا آج کل نا ایک مسئلہ بڑا چل رہا ہے کہ جو 75 کے نوٹ کے اوپر سر سید احمد خان کی تصویر ہے. حسن نقشبندی صاحب نے اس کو پھاڑ کے کہا کہ یہ قادیانی ہے. تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو 75 کے نوٹ کے اوپر قادیانی کی تصویر کیسے لگا دی گئی؟ اور پھر یہاں پہ وہ آپ لوگوں کو بھی کرتے ہیں کہ جی اس دور میں جیسے سر سید اپنے قائد سے باہر نکلا تھا، ایسے انجینئر محمد علی مرزا. یار ابھی دولارا سوال کر رہے ہیں نا، ایک جگہ بات اور دوسرے نہیں، بات اور نہیں نا. ایک بات جو آپ پہلے 75 کے نوٹ پہ رہے نا، پھر 100 کے نوٹ پہ بھی آ جاتے ہیں. ہاں جی 75 کے نوٹ والی بات کر لیں، پھر اگلی بات دیکھیں. 75 کے نوٹ کے اوپر اگر سر سید احمد خان کی تصویر آئی ہے اور آپ جس مولوی کا نام لے رہے ہیں اس نے کہا قادیانی ہے، آپ مجھے بتائیں آج سے پہلے، اس مولوی سے پہلے کسی نے سر سید احمد خان کو قادیانی کہا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہو؟ میں نے سنا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اختراع ہے. اس سے پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ قادیانی ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں وہ نیچری تھا، یعنی نیچر کا ماننے والا، معجزات کا منکر تھا، یہ سب کچھ تھا.
علی گڑھ یونیورسٹی انہوں نے بنائی, محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال دونوں ان کی تعریف کرتے تھے. تو اس سے کہ تھوڑی جرت کرے اور یہ کہیں کہ محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال, جن کے اشعار ان کے خادم رضوی صاحب بھی پڑھتے تھے, یہ بھی قادیانی نواز تھے, کیونکہ یہ تعریفیں کرتے تھے سر سید احمد خان کی. کیونکہ آپ لوگ تو ہمیں یہی پڑھاتے ہیں کہ کسی کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, اس کو پروموٹ کرنے والا بھی کافر, اور اس میں شک کرنے والا بھی کافر. تو پھر صرف اس طرح نہ ہو, محمد علی جناح پہ بھی آئے, جو کئی لوگ کہتے ہیں وہ شیعہ ہیں, تو آئیں ان کے اوپر بھی. یار ان چیزوں سے باہر نکلیں, جس کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. سر سید احمد خان سے میرے بہت زیادہ اختلافات ہیں, جس طرح میرے احمد بریلوی اور شریف تھانوی صاحب سے اختلافات ہیں. وہ بھی من مانی تعویلات کرتا تھا قرآن کی اور احادیث کی, یہ لوگ بھی کرتے تھے. اگر یہ رحمت اللہ علیہ ہے تو وہ بھی کسی کا رحمت اللہ علیہ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. بات تو یہ ہے کہ جرم تو ایک طرف ہی ہے, یعنی ایک طرف کے لوگ اسے جرم مانتے ہیں, دوسرے اس کی تعریف کر دیتے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر اگر آپ نے تصویر ہٹانی ہے, اور اگلی بات, نہ علامہ اقبال کی داڑھی ہے اور نہ محمد علی جناح کی داڑھی ہے, تو بغیر داڑھی والوں کی تصویریں کیوں لگی ہوئی ہیں نوٹ کے اوپر؟ یہ میں پھکی اینٹی وینم الزامی جواب دے رہا ہوں. یہ نا ان چیزوں سے باہر نہیں. میں تو کہتا ہوں جس کافر نے بھی پاکستان بنانے کو کنٹریبیوٹ کیا ہے نا, کوئی حرج نہیں ہے کہ پاکستان کے نوٹ کے اوپر اس کی تصویر بھی ڈالی جائے, وہ اس کی کنٹریبیوشن ہے. عقائد وہ اپنے ساتھ لے گیا. پاکستانی فوج میں کئی کرسچن ہیں جنہوں نے جان دی ہے پاکستان بچانے کے لیے. ہاں, ہم ان کی آخرت کے حوالے سے کوئی ان کو صالح ثواب یا دعائے مغفرت نہیں کر سکتے, لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن نہیں ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان تو جو سندھ اسمبلی ہے اس میں ایک کرسچن تھا جس کے ایک ووٹ کی وجہ سے یہ پاکستان کا حصہ بنا, اور اس نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا. اگر وہ ادھر ووٹ دے دیتا تو یہ ادھر چلا جاتا. تو چھوڑتے ہیں نا, یہ ان چیزوں سے باہر نکلیں. یہ تو ایک فرقے کو نہیں, ان کو چھوڑیں. سر سید احمد خان کو چھوڑ دیں. کیا بریلوی اشرف تھانوی صاحب کی تصویر ماننے کے لیے 75 کے نوٹ پہ تیار ہوں گے؟ آمدار تھلے. اور دیوبندی جو ہیں وہ احمد بریلوی کی تصویر ماننے کے لیے تیار ہیں. اور تھوڑے اپنے باغیاں دی اتنی اوقات نہیں کہ انہوں نے کروڑا لوگ ایکسپٹ کرن, تو چھوڑ دو یار, کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال ناظرین کرام, ہمارے ساتھ جینئر محمد علی مرزا, ان کے اوپر جتنے الزامات لگائے گئے اور جہنمی اور جہلمی, ان سے کچھ گفتگو کی, اور کیا پوائنٹ آف ویو تھا جو بھی تھا کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کریں. اور جتنے بھی معاملات, جتنی بھی اس کی کلپس بنیں گے آگے, اور اس میں جو کچھ بھی ہوگا, جو بھی آپ کی رائے کمنٹ باکس میں کریں. اپنا خیال کیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, پاک فوج پائندہ. جزاک اللہ خیر.